बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की तरफ से आज एक बयान सामने आया है और नवाज़ शरीफ ने वो गैर कानूनी काम तस्लीम कर लिया है जो हुकूमत पिछले 4 दिन से नून लीग के लोगों को समझा रही थी कि जाती उमरा की अराज़ी के मालिक नवाज़ शरीफ ख़ानदान नहीं है और इन्होंने जाली तरीके से सारी की सारी अपने नाम पर करवाई। नवाज़ शरीफ का जो कन्फेशन है वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद इनका बयानिया किधर जाएगा। जो इनके मुलाजमीन पिछले 4 दिन से वो अता तारड़ हूँ, वो मरियम औरंगज़ेब हूँ, वो राना सनाउल्लाह हूँ, वो जो धमकियाँ दे रहे थे वो उनकी धमकियाँ कहाँ जाएंगी। हाँ, धमकियों से याद आया कि नवाज़ शरीफ ने भी धमकी दी है कमिश्नर लाहौर को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि वो धमकियों का सिलसिला तो वहीं से आ रहा है और वो एक ही उनका एजेंडा है और वो मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना है। और वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आज एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में ट्विटर पे, सिविल वार इन पाकिस्तान। मुझे तो ये कहते हुए भी मेरी जो ज़ुबान है वो लड़खड़ा रही है कि हमारे मुल्क के बारे में दुश्मन मुल्क ने ये ट्रेंड चलाया, इंडिया ने, और फिर उसको पाकिस्तान में किसने प्रमोट किया और उसके पीछे मरीम नवाज़ का कितना हाथ है। इनका जो भयानक चेहरा है वो मैं आपके सामने बेनकाब करूँगा और इसके ऊपर जो इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट की हुकूमत पाकिस्तान को, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है और वो है हाफिज़ साद रिजवी की तरफ से एक पैगाम आया है और एक ख़त दिया गया है शूरा को। जो उनकी TLP के शूरा के मेंबरान हैं उनसे हाफिज़ साद रिजवी ने ये कहा है कि आप लोग जो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है जहाँ पर इनका इस वक्त धरना हो रहा है, उस धरने को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है हाफिज़ साद रिजवी ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि शूरा के जो मेंबरान हैं वो जल्द अज जल्द अपने आप को कानून के हवाले कर दें। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 20 अप्रैल को जो आप लॉन्ग मार्च की आपने कॉल दी है उसको वापस लें। इस वक्त तक इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं, इतने लोग ज़ख्मी हो गए हैं, पूरी रियासत का निज़ाम दरम भरम कर दिया है, तो हम इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करते। हमारा ये एजेंडा नहीं था। ये हाफिज़ साद रिजवी के अल्फाज हैं और उनकी लिखाई है जो उन्होंने TLP के लोगों को भेजी है। अब या तो इनको अपने लीडर की बात मानना होगी और अपने लीडर की बात मान के सारे मामले को अब वाइंड अप करना होगा और इस सारे मामले को उनको ये देखना होगा क्योंकि ये जो तहरीर है वो हाफिज़ साद रिजवी की है और हाफिज़ साद रिजवी के जो करीबी हलके हैं वो उनकी तहरीर को पहचानते हैं। अगर तो उनकी तहरीर ना हो तो फिर आप बात ना मानें, अगर उनकी तहरीर है तो फिर उनकी बात मानना आप पर वाजिब है क्योंकि वो आपकी जमात के अमीर हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती उनसे तहरीर लिखवाई गई है, तो अगर वो ज़बरदस्ती या किसी खौफ की वजह से तहरीर लिख कर देने को तैयार हैं तो फिर आप लोग क्यों रोडों पर बैठे हैं और आप इस मसले का हल निकालें अफ़हाम व तफ़हीम से, ताकि ये मसला हल हो सके। दूसरी तरफ आज इंडिया में, भारत में दिन दोपहर 2 बजे एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जाता है, सिविल वार इन पाकिस्तान। अब पहले इसके ऊपर जो इंडियंस हैं वो ट्वीट करते हैं, फिर उनके ऑफिशियल्स ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और फिर वो ट्वीट चलता चलता और वो ट्रेंड चलता चलता PMLN उसको पाकिस्तान में ले आती है, मरीम नवाज़ उसको पाकिस्तान में ले आती है और फिर एक वक्त आता है कि पाकिस्तान में वो टॉप ट्रेंड बन जाता है सिविल वार इन पाकिस्तान। अब कौन सी अल्लाह माफ़ करे कि हमारे मुल्क में कोई वार हो रही है या कौन सी कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी है या कौन सी कोई रियासत के साथ बगावत कर रही है। एक जमात है और उस जमात का एक मुतालबा था और वो हुकूमत पाकिस्तान मानना चाहती थी, फिर कुछ इख्तलाफ आ गया और उस इख्तलाफ की बुनियाद पर वो पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की तरफ चले गए और हुकूमत ने हुकूमती रिट को कायम रखना था, रियासत ने अपने रिट को कायम करना था। अब ये हुकूमत और हुकूमती शहरियों का मामला है। इस पर इंडिया जैसा दुश्मन मुल्क जो किसी भी वक्त पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का कोई भी मौका नहीं जाने देता, वो एक ट्रेंड चला रहा है। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जिस दिन से TLP के ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं उस दिन से TLP की तरफ से इंडिया की तरफ से और इंडिया के जो नेशनल चैनल्स हैं वहाँ पर ये बात दिखाई जा रही है कि
عوام پاکستان نے اور سندھو دیش والوں نے اور بلوچستان جو آزادی چاہتے ہیں ان لوگوں نے اور پاکستان کی عوام نے ریاست کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے، فوج کے خلاف وہ روڈوں پر نکل آئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں انڈیا چلا رہا ہے کیونکہ وہ تو خوش ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کیسے دونوں طرف پاکستانی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور یہ انڈیا کی طرف سے سول وار ان پاکستان کا ٹرینڈ چلتا ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اس میں جو اداروں کی رپورٹ ہے اور اداروں نے جو حکومت پاکستان کو رپورٹ دی ہے، پوری ڈیٹیلز دی ہیں کہ انڈیا سے لوگ ٹی ایل پی اور جو پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو واٹس ایپ پر جو ہے وہ اکسا رہے ہیں کہ آپ اس ٹرینڈ کو آگے لے کر چلیں، اور ہزاروں ٹویٹس پاکستان سے وہ کروائی جاتی ہیں، اور پھر وہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس کو ہوا دے رہے ہیں اور جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں، ان کے روابط بھی انڈیا کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری رپورٹ پہنچا دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ انڈینز لوگ تھے جو باہر سے بیٹھ کر اس سارے معاملے کو اور فنڈز کر رہے تھے، وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ اب ذرائع کی رپورٹ ہے جو پی ایم ایل این سوشل میڈیا کو جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے، اور پھر انہوں نے پی ایم ایل این کے توسل سے ٹی ایل پی کے سوشل میڈیا کو بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دشمن ملک کے ایجنڈے کو اپنے ملک میں پروموٹ کریں؟ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، ریاست کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہوتا، حکومت کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اداروں کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن دشمن کا ایجنڈا یا اعلیٰ کار بن جانا یہ ہمیں کبھی زیب نہیں دیتا۔ نہ یہ ہمیں ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہمیں ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد مریم نواز اینڈ کمپنی کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے یا ریاست کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور کیا وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور کیا وہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، یا دیکھیں ہمارا دل، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کہ اگر کوئی پولیس والا شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا پاکستانی ہے اور وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اگر کوئی ٹی ایل پی کا کارکن شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے اور وہ بھی پاکستانی ہے، اگر کوئی عام شہری کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ الٹیمیٹلی اگر خون بہتا ہے تو وہ ہمارے لوگوں کا بہتا ہے، اور ہم بطور پاکستانی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خون کسی طرف سے نہیں بہنا چاہیے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو دشمن کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، جو دشمن کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں، اور دشمن کا ایجنڈا پاکستان میں بیٹھ کر پروموٹ کرتے ہیں، اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اور نقص امن کی وجہ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اب جو اللہ ہی ہدایت دے، باقی ان کے لیے سارے راستے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جو جاتی عمرہ اراضی کا معاملہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مریم نواز جہاں پر رہ رہی ہیں یا وہ رہائش پذیر ہیں وہ پنجاب حکومت کی ملکیت میں ہے، اور مریم نواز پنجاب حکومت کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ اس بات کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو صبح و شام پنجاب حکومت کو یا حکومت پاکستان کو گالم گلوچ کرتی ہیں، وہ اس وقت بھی جو رہتی ہیں پنجاب کے گھر میں۔ آج شہزاد اکبر نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ شہزاد اکبر نے یہ کہا ہے کہ ایک چپڑاسی کے ذریعے شہباز شریف کی ضمانت اناؤنس کروائی گئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس تحقیق کروائیں، چیف جسٹس صاحب تحقیق کروائی جائے کہ یہ کون سا قانون ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ اس بات کا میں بھی شاہد ہوں، جب نیب کا وکیل بحث کر رہا تھا تب مختلف ٹی وی چینلز پر اس میں سر فہرست 6042 نیوز تھا اور باقی بھی تھے، اس پر خبر چلائی جاتی ہے کہ ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور وہ ضمانت منظور ہونے کی خبر چلائی جاتی ہے، حالانکہ ابھی عدالت میں بحث ہو رہی تھی۔ مجھے میسیجز آنا شروع ہو گیا کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور میں دیکھوں کہ ادھر نیب کا وکیل بحث کر رہا ہے اور ادھر میسیج آ رہے ہیں کہ ضمانت ہو گئی، اور پھر انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے جو خبر چلائی گئی۔ جب فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو پھر ان ٹی وی چینلز کی طرف سے تردید کا ایک جو ہے وہ خبر چلائی جاتی ہے کہ نہیں، وہ ابھی ضمانت نہیں ہوئی، ابھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک چپڑاسی کے ذریعے اناؤنس کروایا جاتا ہے۔ تو شہزاد اکبر نے یہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو خبر لیک کی گئی ہے اور جو پی ایم ایل این اور رانا ثناء اللہ نے بھاشن دیا باہر آ کے قوم کو، اس کی تحقیق کروائی جائے کہ یہ کس نے لیک کی ہے اور کیسے ایک چپڑاسی کے ذریعے جو ہائی کورٹ کے درخواست ضمانت ہے اس کا فیصلہ سنوایا جاتا ہے۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف شہزاد اکبر کا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے۔
جو معاملہ جاتی عمرہ کا ہے، جاتی عمرہ اراضی کے حوالے سے نواز شریف سے آج ایک انٹرویو لیا گیا لنڈن میں، اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ بطور حکمران پاکستان کے وہ بیرون ملک جاتے تھے دوروں پر، تو انہوں نے پرچیاں رکھی ہوتی تھی اور وہ پرچیاں گم ہو جاتی تھیں، تو وہ اس کے بعد پھر وہ جو بولتے تھے وہ بولتے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف اگر بات کر رہے ہوتے تھے اور وہ جگہ جگہ ان کو شہباز شریف ٹوک ٹوک کے سمجھا رہے ہوتے تھے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آپ جانتے ہیں۔ اب نواز شریف سے جب یہ سوال پوچھا گیا ان کا کنسیپٹ کیا تھا، ان کا ماننا یہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ جاتی عمرہ کی جو اراضی ہے یہ ہم نے قانونی طریقے سے پیسے دے کے خریدی ہے، ہمارا حق ہے، اور یہ 30 سال جب اس کے اوپر کسی نے سوال نہیں اٹھایا تو اب کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک وحیدہ نامی عورت تھی اور یہ بورڈ آف ریونیو میں ایک چھوٹی ملازم تھی، اور وہ وحیدہ نامی عورت کے نام پر پہلے پراپرٹی منتقل کی جاتی ہے اور پھر اس سے آگے شریف خاندان کے نام پر منتقل کی جاتی ہے۔ تو وہ جو پراپرٹی ہے کیونکہ وہ حکومت کی تھی، حکومت سے آگے ملکیت ٹرانسفر کی جاتی ہے وحیدہ کو، اور وحیدہ سے آگے منتقل کی جاتی ہے شریف خاندان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا کچھ غیر قانونی ہوا۔ نواز شریف نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سچ یہ ہے کہ ریونڈ اراضی کے اصل مالک ہم نہیں ہیں، یہ بات کی ہے نواز شریف نے۔ سر نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ کوئی اور مالک تھا اور ہم نے ان سے خریدی تھی، اب ہمیں نہیں پتہ وہ اراضی اس نے کیسے لی تھی۔ ہمارے ہاں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، ٹپیکل اردو میں اس کو کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش۔ مشتری ہوتا ہے خریدار، کہ جب خریدار کسی سے پراپرٹی خریدتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے وہ جو بیچنے والا ہے اس کو چیک کرے کہ آیا اس نے وہ جو پراپرٹی بیچ رہا ہے وہ بیچنے کا حقدار بھی ہے یا نہیں ہے، یا حکام کے پاس اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس نے کس سے خریدی ہے، کیا وہ قانونی طریقے سے خریدی ہے یا غیر قانونی طریقے سے خریدی ہے۔ یہی تو کنسیپٹ ہے مشتری ہوشیار باش کا۔ اگر نواز شریف یہ کہیں یا شریف خاندان یہ کہے کہ جو زمین ہے یا جو جاتی عمرہ اراضی ہے وہ ہم نے تو وحیدہ سے خریدی تھی، اب وحیدہ نے جہاں سے بھی خریدی ہمیں اسے کیا کنسرن نہیں۔ اگر کوئی چوری کر کے آپ کو چوری کا مال بیچتا ہے تو چوری کا مال بیچنے والا بھی مجرم ہے، ملزم ہے، اور چوری کا مال خریدنے والا بھی ملزم ہے، یہ قانون ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر اس عورت کے نام پر پراپرٹی لگوائی تاکہ کل آپ سے سوال نہ اٹھے اور آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے تو اس سے لی ہے، لیکن قانون اتنا بھی کمزور نہیں ہے جتنا آپ نے کیا ہے۔ آپ نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ قانون میں سکت ہے کہ وہ آپ کی غلطی کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اور اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ سچ ہے کہ ہم اصلی مالک نہیں ہیں، مالک کوئی اور تھا اور ہم نے ان سے قانونی طریقے سے خریدی ہے، آپ نے مشتری ہوشیار باز کا جو قانون تھا، جو ایک رول تھا، ایک پرنسپل تھا، اس کو توڑا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس وقت آپ کے پلے کچھ نہیں رہا اور آپ مالک ہی نہیں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے اس کنفیشن کے بعد جو نون لیگ اور باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قانون کے مطابق اپنے نام ٹرانسفر کروائی، ان کو یہ سمجھ لگ جانی چاہیے کہ وہ غیر قانونی تھی، اور اس بات کو ان کے شریف خاندان کے سربراہ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور جس کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارا معاملات میں مزید آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔